नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दाअवतिन ला युस्तजअबु लहा। जैसे कि हमने पिछले लेसन के एंड में आयत नंबर 99 में याजूज माजूज के बारे में ही बताया गया है कि टुवर्ड्स द एंड जो क़यामत के करीब का वक्त होगा उसमें ही ये इतने ज़्यादा मौजों की तरह आएंगे एक दूसरे के साथ, और बस उसके आने के बाद यानी ये मेजर बड़ी निशानियों में से है क़यामत की। और उसके बाद सूर फूंका जाएगा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको जमा कर लेंगे। फ़जमाअनाहुम जमा, ये आयत नंबर 99 के वर्ड्स हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर एक को, इंसान को, जानवरों को, हर एक को, जिन्नों को, फरिश्तों को, सबको, अच्छे इंसानों को, बुरे इंसानों को, हर कोई जमा होगा। और किसी की मर्ज़ी नहीं चलेगी कि मुझे नहीं जमा होना या मैं नहीं जवाबदेह होना चाहता। हर कोई खुद ही सूर फूंकने के बाद, पहले सूर के बाद सब जो ज़िंदा होंगे वो मर जाएंगे और दूसरे सूर के बाद वो सब अपनी अपनी ख़बरों से निकल कर आ जाएंगे और अल्लाह के आगे सब जमा हो जाएंगे। फिर आयत नंबर 100 में इसी की यानी क़यामत के रोज़ का सीन मज़ीद बताया गया है। वह और अरद ना अर्ज़ किया जाएगा, अर्ज़ करेंगे हम, पेश करेंगे हम, आइन रादवाद क्या पेश करेंगे, जहन्नमा, जहन्नुम पेश की जाएगी, यौमा इज़िन उस दिन यानी क़यामत के दिन, लिल काफिरीना काफिरीन के आगे, अर्दो पेश किया जाना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे बताते हैं कि जो कुफ्र करने वाले हैं उनके आगे पेश की जाएगी। इसका क्या मतलब है, यानी इसका मतलब यह है कि बजाय इसके कि उनको डालने तक का भी इंतज़ार किया जाए कि जब उनको रिज़ल्ट मिलेगा और उनका फिर उस तरफ उनको जहन्नुम में भेजा जाएगा, उससे पहले उनको दिखाई भी जाएगी। और इसके बारे में हदीस भी है कि जहन्नुम की 70,000 लगामें होंगी और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते पकड़े हुए होंगे, यानी इतनी जोश मारती हुई होगी वो। और वो क्यों दिखाई जाएगी, ताकि इनको इनकी हौलनाकी, घबराहट, स्ट्रेस पहले से दिया जाए, क्योंकि इन्होंने दुनिया में अपने हिसाब से ज़िंदगी गुजारी, इस वजह से उन्हें दिखाया जाएगा ताकि। और वैसे भी हमने ये भी पढ़ा ना कि ख़बरों में भी, अपनी अपनी ख़बर में भी इंसान को दिखाया जाएगा कि ये वो जगह है जहाँ पे तुम जाओगे और ये वो जगह है जहाँ पे तुम जा सकते थे। तो उन्हें सिर्फ अपनी जगह नहीं दिखाई जाएगी, जो जहन्नुम में जाने वाले होंगे उनको ये भी दिखाया जाएगा कि देखो जन्नत में यहाँ जा सकते थे, पॉसिबिलिटी थी। इसी तरह जन्नत वालों को भी दिखाया जाएगा कि देखो यहाँ पे तुम जाओगे और ये जगह थी जहन्नुम जहाँ से तुम बच गए। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 100 में बताते हैं कि जहन्नुम पेश की जाएगी। फिर आयत नंबर 101 में है अल्लज़ीना वो कानत, यानी ये कौन से लोग डिस्क्राइब किए जा रहे हैं। अक्सर जब आयत अल्लज़ीना से शुरू होती है ना, तो पिछली आयत में जिन लोगों की बात की गई होती है उनको एक्सप्लेन किया गया होता है, डिस्क्राइब किया गया होता है। तो पिछले आयत में काफिरीन के बारे में ज़िक्र हुआ और आयत नंबर 101 में बताया जा रहा है कि ये काफिरीन क्या करते थे। अल्लज़ीना वो जो, कानत थे वो, आयुनुहुम, आइन या नून से है, आइन का मतलब आँखें होता है, उनकी आँखें, हुम है ना, उनकी आँखें, फ़ी में ग़िताइन, ग़िताइन होता है जैसे एक पर्दा सा होता है। हमने ग़िशावतिन पढ़ा था ना कि उनकी आँखों के आगे पर्दा होता है। तो ग़शी का आलम भी ऐसे होता है जिस तरह हम कहते हैं सर के ऊपर चक्कर सा आ जाता है, ग़शी में होता है इंसान, तो वो पतला पर्दा होता है जिसमें से फिर भी कुछ झलक रहा हो, नज़र आ रहा हो। ग़िता इन गैन तो वाव से है, जिसका मतलब होता है बहुत मोटा कवर हो जिसमें से कुछ भी नज़र ना आ रहा हो। तो ये वो लोग होंगे जिनकी आँखों पर पर्दे होंगे, अन से ज़िक्री, छोटी या है यानी मेरे ज़िक्र से, अल्लाह के ज़िक्र से उनकी आँखों पे पर्दे पड़े होंगे, यानी उनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता होगा कि कुरान या फिर अगर पढ़ने से रिलेटेड, क्योंकि आँखों से पढ़ा जाता है ना, तो
اللہ کے ذکر کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے. کائنات کونی نشانیاں تو دیکھی جاتی ہیں، لیکن جیسے ان کے آنکھوں کے آگے پردہ پڑا ہو، اس طرح وہ قرآن کو نہیں پڑھتے، یعنی اللہ کے اذکار کو، اللہ کے ذکر کو نہیں پڑھتے، بس ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے. وہ اور کانو تھے وہ لا نہیں یستطیعون تو و عین استطاعت ہونا. اور استطاعت کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ یعنی جو چیز نہ کر رہے ہیں، یعنی اس چیز کی توفیق نہیں ہوئی، اتنی زحمت نہیں کی انہوں نے سمع سننے کی. تو استطاعت کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ خود سے بھی نہ کرنا، یعنی اس چیز کی استطاعت ہی نہیں کی انہوں نے کہ وہ سنیں بھی، کہ نہ ان کا سننے کو دل کرتا تھا قرآن یا اللہ کی کوئی بات، نہ انہیں کوئی دیکھنے کا دل کرتا تھا کہ قرآن اچھا آپ کوئی اور بکس پڑھ رہے ہیں اور ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں اور باقی مطلب اپنے ساری جو ضروری فارمز فل کر رہے ہیں، ہر چیز ہو رہی ہے دنیا میں بس، لیکن قرآن کے لیے ایسے جیسے آگے پردہ ہی پڑ گیا ہو، کچھ نظر ہی نہیں آتا، دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا. ایک پردہ ضروری نہیں ہوتا کہ فیبرک کا ہی ہو یا کوئی چیز ہی ہو، پردے کا مطلب ہے کہ مطلب بس اس چیز تک پہنچ ہی نہیں پا رہے اور سننے تک بھی نہیں پہنچ پا رہے، نہ اس کو دیکھنے تک پہنچ پا رہے، اور بلکہ سننے کے لیے تو خاص طور پہ کچھ محنت بھی نہیں کرنی، بیک گراؤنڈ میں سے سننا ہے نا، صرف اٹینشن پے کرنی ہے، لیکن اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتے. پھر 102 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کیا پس حسیبہ انہوں نے سوچا، حاسین باس ہے نا حساب لگانا، تو کیا انہوں نے یہ سوچا ہے الذین ان لوگوں نے کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان کہ یتخذوا حمزہ خازال کہ وہ بنا لیں گے عبادی میرے بندوں کو، چھوٹیا ہے یہاں پر بھی، کیا بنا لیں گے من دونی میرے بجائے، میرے ساتھ اولیاء ولی، اپنے اولیاء بنا لیں گے، اپنے گارڈینز بنا لیں گے میرے ساتھ یا میرے ہمراہ، میرے علاوہ. یعنی ان لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا، مزید ایکسپلین کیا جا رہا ہے، اوپر بتایا نا ہمیں کہ ان کافروں کے لیے جہنم پیش کی جائے گی. پھر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ سننے کی توفیق کی، نہ دیکھنے کی توفیق کی اللہ کے ذکر کو، نہ قرآن کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بنا لیں گے اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا ولی، یعنی مال کو، دولت کو، دوستوں کو، نیٹ ورک کو، سوشل میڈیا کو، اور مال کمانے کے علاوہ یہ تو وہ سارے جو ہم دیکھتے ہیں فیکٹرز، اس کے علاوہ باقاعدہ جو اللہ کے علاوہ بناتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں، جانوروں کی کرتے ہیں، بتوں کی کرتے ہیں، قبروں کی جا کے کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب تو میری بنائی ہوئی مخلوق ہے، اور انہی کو میرے علاوہ بنا لیتے ہیں. یعنی اکثر لوگ آپ دیکھیں کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، اور اسی طرح عزیر علیہ السلام کو بھی ماننے والوں نے مانا. اسی طرح انسانوں کو بہت سارے لوگ جا کے ان کی دعا مانگیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اب دیکھیں کہ کافی نعتیں ایسی ہوتی ہیں لوگوں کے میننگ شاید ان کا نہیں بھی ہو، اگر انہیں معنی بتایا جائے کہ اس میں کتنا شرک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھولی بھر دیں. اللہ کے علاوہ کون ہے جو کسی کی دعا سن سکتا ہے؟ تو اسی طریقے کی باتیں کافی جگہ پہ جو درگاہوں وغیرہ پہ جا کر بھی ان سے دعا کریں تو پھر ان کی کرامت سے ٹھیک ہو جائے گا، یا ان کی کرامت سے یہ چیز ہو جائے گی. تو وہ ساری چیز یہاں پر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص طور پہ یہاں پہ عبادی کا ذکر ہے. تو یہاں پہ اس طرح سے بتوں کا ذکر نہیں ہے جس طرح سے اللہ کے بندوں کو ہی اللہ کے برابر کر دینا ہے. اِنَّا بے شک ہم اعتدنا ہم نے عین دال تیار کی ہے جہنم للکافرین کافرین کے لیے، نزلا نون زائلام نزل یعنی جو پہلے سے تیار کر دیا گیا ہو، یعنی ایک ایسی مہمانی جس کی تیاری تھوڑی سی پہلے سے، مہمان کے آنے سے پہلے ہی کر دی جائے. 103 ہے کل آپ کہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا آپ کہیے، حل کیا، ننبئکم نون با حمزہ سے ہے، یعنی کوئی چیز کی نیوز بتانا، انفارمیشن بتانا، کم کیا میں بتاؤں تم کو، اس کے بارے میں، اخسرین جو زیادہ خسارے میں ہے. ایک تو خاسرین ہوتا ہے اور اخسرین سب سے زیادہ خسارے میں. اعمالا اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے اعمال میں سب سے زیادہ لوزر، سب سے زیادہ پیچھے کون ہے. آگے 104 میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ محنت تو دیکھیں ہم سب کر رہے ہوتے ہیں نا دنیا میں،
ہر کوئی کر رہا ہے، لیکن جن کے اعمال صرف دنیا کے لیے ہیں اور دنیا میں ہی رہ جائیں گے، وہ سب سے بڑے خاسرین میں، سب سے زیادہ خسارے میں ہیں۔ اور جو محنت کر رہے ہیں لیکن آخرت کی طرف جا رہا ہے اس کا پروفٹ، تو وہ سب سے زیادہ فائدے میں ہے۔ تو یہی چیز 104 میں ایکسپلین کی گئی ہے کہ الذین، وہ جو ضل، ضاد لام لام، گم ہو گئے، سعیہم، سعی ہوتا نا صحیح کرنا، سمرے میں بھی کرتے ہیں، ان کی سعی، ان کی محنت گم ہو جائے گی، ہو گئی فی الحیات الدنیا، یعنی دنیا میں ہی رہ گئی، یہیں پہ گم ہو گئی، کہیں وہ لے کے نہیں جا سکے آخرت میں۔ وہم، اور جبکہ وہ یحسبون، وہ حساب لگاتے تھے، وہ سمجھتے تھے، انہم، کہ بے شک وہ، یحسنون، حاسنون، احسان کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، صنعا، صاد نون عین سے ہے، صنعت کاری بھی اسی سے ہوتا ہے نا، صنعتیں، تو عام طور پہ یعنی جو فیکٹری میں بنتی ہے، مینوفیکچرڈ آئٹمس کے لیے استعمال ہوتی ہے، کہ مطلب اپنی طرف سے وہ بڑے شاندار قسم کے کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ، یعنی اپنے کاموں کے اوپر انہیں بہت گھمنڈ ہوتا ہے یا خوشی ہوتی ہے، یا اپنے دے آر ویری پراؤڈ آف دیم سیلوز کہ ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، چاہے وہ بچوں پر محنت کر رہے ہیں، گھر کے اوپر محنت کر رہے ہیں، اپنی جاب کے اوپر محنت کر رہے ہیں، یہی ساری محنتیں ہوتی ہیں نا دنیا میں۔ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنی پڑھائی پہ کرتے ہیں پہلے، پھر اپنی گھر پہ کرتے ہیں، اپنی کوکنگ کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ہابیز پہ کرتے ہیں، جابس پہ کرتے ہیں، بچوں پہ کرتے ہیں، دنیا میں لوگ رہتے ہیں، عمومی طور پر یہی کام ہوتے ہیں۔ یہ سارے جن کے جو بھی کام صحیح نیت یا صحیح طریقے سے نہیں، گولز کے ساتھ کیے جائیں گے آخرت کے لیے، تو وہ دنیا میں گم سے مطلب ہے دعاد لام لام، گمراہی بھی ہوتا ہے نا، راہ سے گم ہو جانا، تو یہ آخرت کی طرف نہیں جائے گا اس کا بینیفٹ، اس کا فائدہ، بلکہ گم ہو جائے گا، دولا۔ اوکے، تو اپنے آپ کو جائزہ لینے والی آیت ہے یہ، کہ ہم اپنی جو محنتیں کر رہے ہیں وہ کہاں لگ رہی ہے، صرف دنیا میں ہی، دنیا میں ختم ہو جائے گی یا یہ پاس آن ہوگی۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بی آیاتی ربہم، سات آیات کے اپنی رب کے، انہوں نے کفر کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی آیات میں کلیئرلی بتایا کہ کیا تمہارے لیے فائدہ مند ہوگی چیزیں اور کیا تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گی بلکہ نقصان دے گی۔ وہ اور لقائہ، تو انہوں نے کس کس چیز کا کفر کیا؟ اللہ کی آیات کا بھی، اور اس سے لقاء، لام قاف، یا ملاقات کا بھی، جنہوں نے ان دونوں چیزوں کی کفر کیا، اس چیز کو سوچا ہی نہیں کہ آخرت بھی آئے گی، مرنا ہے، اس کے بعد جواب دینا ہے، جو یہاں پہ کیا ہوگا وہ ساری چیزیں اکاؤنٹیبلٹی میں آئے گی، ان سب چیزوں کو ڈینائی کرتے رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ بس حبیطت، حبطا، یعنی ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال۔ کوئی بندہ بہت محنت کرے اور سوچے کہ سب ضائع ہو جائے، بالکل یعنی زیرو ہو جائے واپس۔ دنیا میں بھی آپ کوئی ایکٹیویٹی سوچیے، کافی فرسٹریٹنگ ہو جاتا ہے، لیکن اگر محنت کرنے کے بعد وہ چیز کہیں پہنچ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ضائع ہو جائے، دنیا میں تو ہم کھانا بناتے ہیں تو پھر چلے وہ پریزنٹ ہوتا ہے، کھاتے ہیں لوگ، فرض کریں کہ پوری کی پوری ہانڈی بہت زیادہ سا آپ نے بنایا ہو، سب کا جل جائے، تو یعنی بے دھیانی میں جل جاتا ہے یا کوئی اور مسٹیک ہو جاتی ہے، تو دنیا ہم بے دھیانی سے زندگی گزار رہے ہیں، یہاں پہ شعور کے ساتھ زندگی گزارنی ہے کہ کس وقت میں کیا کر رہے ہوں۔ کبھی کبھی کوئی ڈش بنانی ہو تو بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے نا، چمچہ چلانا پڑتا ہے، تو اس دھیان کے ساتھ، اویئرنیس کے ساتھ ہم بناتے ہیں۔ وہ اس دن نہیں بناتے جس دن ہم نے چولہے پر ڈال کے پھر کہیں چلے جانا ہے، اور پھر یا دیر کے بعد، یا چلے گئے باتھ روم چلے گئے، واپس آ کے دیکھ لیا۔ بالکل دھیان کے ساتھ زندگی بھی ہمیں دھیان کے ساتھ چلانی ہے، ورنہ سب کا سب، سارے مٹیریلز جو لگائے، ساری چیزیں جو اس چیز میں ڈالی ہیں، سب ضائع، اور اس وقت اینڈ میں جب کھانے کے لیے بیٹھے تو کچھ ہے بھی نہیں اویلیبل۔ بالکل ایسی ہی ہے، حبیطت اعمالہم، ان کے اعمال، فلا، پس نہیں، نقیم لہم، ان کے لیے قائم کیا جائے گا، ان کو مطلب دیا جائے گا، یوم القیامتی، قیامت کے دن، وزنا، کوئی وزن نہیں ہوگا ان کا، کیونکہ ہمیں تو شروع دن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی بتاتے ہیں نا کہ تمہارے اعمال دیکھے جائیں گے، جب اس کے پاس زیادہ وزن ہوگا تو وہ فلاح پا گیا، اور جس کے اعمال کا وزن کم ہوگا تو خفت موازین ہو، تو پھر وہ تو چلا گیا، ضائع ہو گیا اس کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دنیا کی طرف جس کی گولز ہیں وہ وزن میں
اسکیل میں کوئی فائدہ نہیں دیں گے، ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا، فلف کی طرح. اور بھی جگہوں پہ ہم نے پڑھا ہے کہ وہ اسی اڑ جائے گا بالکل دھواں بن کے، راکھ بن کے. کافی جگہوں پہ الگ الگ اللہ تعالیٰ نے انالوجی دی ہے. اس سے ریلیٹڈ حدیث ایک بہت خوبصورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز جب صبح ہوتی ہے تو ہر انسان، ہر آدمی نکلتا ہے، اپنے آپ کو بیچتا ہے. اور جس نے، یعنی بیچتا ہے سے مطلب ہے کہ اپنا جسم، اپنا دماغ، اپنی انرجیز، اپنا وقت، اپنی سکلز، جو بھی چیز بیچتا ہے، یعنی ایک چیز دیتا ہے تو دوسری چیز حاصل کرتا ہے. رائٹ. جسم دینے سے مطلب ہے کہ فزیکل ورک کوئی کرتا ہے، کوئی میٹل ورک کرتا ہے، آفس میں کام کرتا ہے، کوئی اپنی سکلز والا کام کرتا ہے، کارپینٹر ہے، پینٹر ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس طریقے سے ٹیلنٹ کو یوز کرتا ہے. ہر بندہ اپنے آپ کو روزانہ صبح نکلتا ہے اور بیچتا ہے. اور جو دنیا کے کاموں میں اپنے آپ کو بیچتا ہے تو اس کو واپس کچھ حاصل نہیں ہوتا، لیکن جو دین کے لیے اپنے آپ کو بیچتا ہے تو وہ فلاح پا گیا. یعنی اب اس کی اپنی چوائس ہے کہ وہ کس کام میں اپنے آپ کو بیچ رہا ہے. ذالکہ 106 میں ہم ہیں. جزاءہم، یہ ان کی جزا ہوگی، کیونکہ وزن تو ان کی اعمال کا کوئی نہیں ہوگا. جہنم، یعنی یہ ان کی جزا ہوگی جہنم. بما کفروا، ساتھ اس کے کہ جو انہوں نے کفر کیا. واتخذوا، اور لے لیا، پکڑ لیا، بنا لیا، آیاتی، میری آیات کو، اور رسولی، میرے رسول کو، ہزوا، زائی حمزہ، یعنی مذاق، موک کرنا شروع کر دیا. یہ وہ لوگ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کو لائٹلی لیا، یا مذاق میں بنا لیا، یا سیریس ہی نہیں لیا، یا ایکچولی اس کا مذاق اڑایا، ٹھٹا بنا لیا. ہاں کہ یہاں پہ تم جنت میں تو ویسے ہی بور ہونا ہے، اور مزے مزے کے انٹرٹیننگ لوگ تو سارے جہنم میں جائیں گے. یہ ساری مذاق ہے، یعنی لٹرل مذاق کی بھی بات ہو رہی ہے. اور سیریس نہ لینا، بالکل لائٹ لینا، کسی چیز کو ہلکا لینا، یہ بھی معنی ہے. 107 پڑھتے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے صالحات. کانت لہم، ان کے لیے ہے جنات الفردوس نزلا. جنت فردوس یعنی اعلیٰ درجہ ہے جنت کا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نزلا، دوبارہ یہ یوز کیا ہے، جو مہمان کے آنے سے پہلے اس کے بیڈ بستر تیار کرنا، کھانا تیار کرنا، اس کو گریٹ کیسے کرنا ہے، اس کے ساتھ گپ شپ کیا لگانی ہے، سب چیزیں تھوڑی سی تیاری. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کے لیے چن لیں انشاءاللہ. خالدین فیہا، ہمیشہ وہاں پہ رہنا ہوگا ان کا. لا، یہ بہت پیاری بات ہے. یبغون، بغی ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھونڈنا، چاہنا. باغینیا، نہیں وہ چاہیں گے، انہا، اس میں سے، حولا، ہا واو لام ہوتا ہے، یعنی ماحول کا لفظ اسی سے نا، کہ کہیں پہ ماحول چینج کرنا نہیں چاہیں گے. وہ اتنا انجوائے کریں گے وہاں پر، اتنا وہاں پہ ان کو مزہ آئے گا کہ دنیا میں انسان کہیں پر بھی جاتا ہے نا، تو وہ چاہے ہم ویکیشن کے لیے بھی جاتے ہیں تو کہیں تھوڑے عرصے کے لیے چلو رہ لیتے ہیں. کہیں پہ کھانا اس طریقے سے نہیں مل سکتا، کہیں پہ ریسٹ اس طرح نہیں مل سکتا، کہیں پہ بس کہیں پر بھی جاتے ہیں انسان ہمیشہ کے لیے. کوئی بھی جگہ دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہے. جو ویسٹ میں رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم گھر مس کرتے ہیں، جو اپنے ملک میں رہتے ہوتے ہیں وہ وہاں کے حالات سے پریشان ہوتے ہیں. اگر کوئی ویکیشن پر بھی جاتا ہے، کسی بھی کیٹیگری میں سے کوئی بھی جاتا ہے، تو وہاں پر بھی پرماننٹ تو نہیں رہتا انسان، کیونکہ گھر پہ ایک الگ ریسٹ ملتا ہے. لیکن گھر میں ہوتے ہیں تو ظاہر ایسے لگتا ہے کہ بزی ہیں، یہ کام ہے، وہ کام ہے، یہ کام ہے، مصروفیت ہے، ذمہ داریاں ہیں. لیکن جنت الفردوس وہ جگہ ہوگی کہ وہاں سے کوئی انسان نہ بور ہوگا، نہ اکتائے گا، کچھ بھی کہیں اور جانا نہیں چاہے گا، کیونکہ وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اتنی اس طرح کی اس کو سکون اور اس کے لیے ویرائٹی اور اس کے لیے ہر طرح کی انٹرٹینمنٹ رکھ دی ہوگی. قل، کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کہیے، لو، اگر، کانا، تھے، البحر مدادن. یہاں پر پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ اگلی آیات میں یہ بتائیں گے کہ اگر تمام بحر، تمام سمندر، مداد یعنی اس کی سیاہی، انک بنا دی جائے، میم دال دال، مدد سے، جیسے تو سیاہی سے مدد ہوتی ہے نا، تو یعنی اس کو لکھنے کے لیے، اور جو چیز پھیل جائے اس کو بھی کہا جاتا ہے. تو جب ہم لکھتے ہیں تو انک جو ہوتی ہے وہ پھیل جاتی ہے نا. تو مدادن، اگر تمام دریا مداد بن جائیں، انک بن جائیں، لکلماتی، واسطے کلمات کے لیے، ربی، میرے رب کے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ یہ کہیے، اس لیے میرے رب کے. تو سب چیزیں، سارے بحر، سارے سمندر کی اینک بنا دی جائے. لا البتہ نفیدہ، نون فا دال، یعنی ختم ہو جائیں گے. البحر، سارے سمندر، قبل، اس سے پہلے کہ، ان کے، تنفدہ، کہ ختم ہو، کلمات ربی، کہ باتیں میرے رب کی. اب یہاں پہ باتیں سے کیا مطلب ہے؟ کلمات کا مطلب نشانیاں بھی ہے، آیات بھی ہیں، اور اس کا مطلب اللہ کی تعریف بھی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاکی بھی ہے، اللہ کی نعمتیں بھی ہیں. کلمات سے مطلب سب کچھ ہے. تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ وہ سیاہی ساری ختم ہو جائے گی تمام سمندروں سے بنی ہوئی، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ، اور اگر، جئنا، یعنی ہم لے آتے، جیم یا حمزہ سے ہے کہ مزید، یعنی بمثلی، اس کے مثال کے جیسا، یعنی ان سمندروں جیسے اور سمندر، مددہ، یعنی اس کی مدد کرنے کے لیے. مداد کا مطلب تو تھا انک، اور یہ مددہ ہے، مدد کرنے کے لیے، ایڈ کرنے کے لیے. تو اس میں اگر اور بھی اگر لے آئیں سمندر، سارے اوشنز، اور بھی سیاہی بن جائیں، ڈبل کر دیں اس کی مقدار، تو بھی ایسے ہی ہوگا کہ رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. پھر آیت نمبر 110 ہے، کل، آپ کہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ یہ کہیے ان سے، انما، بے شک، انا، میں، بشرن، ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، مثلکم، تمہاری طرح کا، یوحا، وحی کی جاتی ہے، الیہ، مجھ پر، انما، بے شک، الہکم، یعنی اب یہاں پہ اسٹیپس دیکھیے. نمبر 1، الہکم، تمہارا الہ، الہ واحد، الہ واحد ہے، ایک ہی الہ ہے. فمن، تو جو کوئی، کانا ہے، یرجو، یہ راجیم عین نہیں ہے، یہ راجیم واو ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے امید رکھتا ہے، کس چیز کی؟ لقاء ربہ، لقاء، ملاقات کا، اپنے رب کی. تو پھر کیا کرے وہ؟ فلیعمل، فل، پس چاہیے، یا وہ عمل کرے، عملاً صالحاً، اگر وہ ملاقات کی امید رکھتا ہے تو عمل صالح کرے. یعنی اس کو اگر واقعی وہ اللہ کو رب مانتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ آخرت ہوگی، اور اگر آخرت کو ذہن میں رکھتا ہے تو اچھے اعمال کرے. ولا، اور نہ، یشرک، نہ وہ شرک کرے، بے عبادتی، اس کی عبادت میں، ربی ہی، اپنے رب کی، احدہ، کسی ایک کے ساتھ بھی نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ہی الہ ہے. وہیں سے بات شروع ہوئی ہے. آپ دیکھیے کہ کیا وحی کی جاتی ہے، الہکم الہ واحد، وہیں سے بات شروع ہوتی ہے. ظاہر ہے جب الہ کو الہ مانیں گے اور اس کی بات مانیں گے کہ آخرت ہوگی، تو پھر آخرت کو ذہن میں رکھتے ہوئے زندگی گزاریں گے، اور زندگی ذہن میں گزارتے ہوئے کہیں غلطی سے بھی شرک نہیں کرنا ہے، اور اپنے رب کو واحد ہی جاننا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ بتائیے جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے، مین اس کا مصدر یہ ہے. تو یہ آخر کی آیات ہیں اس کی، اور جو ہم نے سارے لیسنز پڑھے ہیں اس میں، جس طریقے سے ٹریڈیشنلی سورہ کہف پڑھائی جاتی ہے، تو 4 بڑے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ واقعات ہیں. ایک اصحاب کہف کا، ایک 2 باغوں والوں کا، اور ایک پھر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی نالج سے ریلیٹڈ خضر سے ان کی ملاقات کے بارے میں، اور چوتھا پھر یاجوج ماجوج اور ذوالقرنین کے بارے میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائیں جو آخرت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، اور ان ساری چیزوں سے اپنا لیسن لرن کریں. اور یہ دجالی فتنے ہیں سارے، یہ ساری چیزیں ہم پڑھتے رہیں گے ریگولرلی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے. آمین ثم آمین.